बड़े लोगों के सामने सर झुकाना सीखा ही नहीं। एग्जेक्टिव का इख्तियार छीन लिया, मेरी वज़ारत छीन ली गई, मुस्लिम लीग की सदारत मुझसे छीन ली गई। मेरा नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है, इसको भी आपने छीनना तो छीन लो। आइन के अंदर कोई ऐसी चीज ढूंढो, शायद आपको मिल जाए जिसके जरिए से आप मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम भी आप छीन लें। नवाज शरीफ वही अदलिया चाहते हैं जस्टिस क्यूम वाली, ये अदलिया बदल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम हम सब में। मैं हूं मारूफ फहद कुरैशी। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ना अहल पर ना अहल होते चले जा रहे हैं, एक मरतबा फिर घर चले गए हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये ना अहली कहीं नवाज शरीफ साहब को रास तो नहीं आ गई, कहीं जो फैसले उनके खिलाफ आ रहे हैं वो उनको हमदर्दी का वोट 2018 के इंतखाबात में दिलाने में कारगर साबित तो नहीं होंगे। और ये भी कि कानूनी तौर पर ना अहल नवाज शरीफ क्या सियासी तौर पर भी कमज़ोर हो सकेंगे, क्या उनको पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से माइनस किया जा सकता है, क्या इन फैसलों के बाद नवाज शरीफ साहब की पार्टी पर गिरफ्त कमज़ोर हो जाएगी, क्या नून लीग टूट फूट का शिकार हो जाएगी, क्या सेनेट इंतखाबात अल्तवा का शिकार हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो फिर इन फैसलों की अहमियत क्या रह जाती है। फिर तालियां पीटने वाले और अपनी कामयाबी का शोर मचाने वाले ये बताएं कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर क्या फर्क पड़ा है। एक नाअहल शख्स पार्टी का सदर मुंतखब होता है, उसके खिलाफ फैसला आता है, वो नाअहल हो जाता है, वो सदर मुंतखब नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद भी क्या पार्टी में उसका सिक्का नहीं चलेगा? और अगर उसी की बात मानी जाएगी, मौजूदा वजीर आजम उसी को अपना वजीर आजम समझेंगे, तो फिर किस चीज की कामयाबी और किस चीज के शामियाने बजाए जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के बाद अगला सदर कौन होगा पार्टी का, इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि मुशावरत जो है वो जारी है। और नाज़रीन ये भी आपको बताते चलें कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट शायद नवाज शरीफ साहब की इलेक्शन कैंपेन रन कर रही है। उनके फैसलों से नवाज शरीफ साहब जो हैं क्या कहते हैं कि जैसे नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे एनालिसिस हमारे सामने आ रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और अपने पैनल से भी मैं आपका तारुफ कराती चलूँ। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से खान साहब, सीनियर एनालिस्ट कॉलमिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। इसके साथ साथ आरिफ चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है जी, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, सर आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब, सीनियर एनालिस्ट कॉलमिस्ट एंकर पर्सन मेरे साथ मौजूद हैं जी लाहौर स्टूडियो से, बहुत बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपकी आमद का भी। तीनों मेहमानों से सर कल भी मैंने प्रोग्राम किया था इसी इशू के हवाले से और जस्टिस नासरा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और इंटरेस्टिंगली आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो फैसला सामने आया वो मनोअन वो ये जो जस्टिस नासरा साहिबा ने तजवीज़ दी थी, उन्होंने कल क्या कहा था, ज़रा सुनिएगा नाज़रीन। फर्ज कीजिए कि हम ये तस्वर करते थे कि पार्टी टिकट इनको नहीं दिया गया, ठीक, आज़ाद उम्मीदवार हो गए, वोटर ने इनको वोट दिया, इलेक्ट ये हो गए, तो क्या इसकी कोई अहमियत नहीं है कि वोटर ने उनको कॉन्फिडेंस दी? अगर उनको नून लीग का उम्मीदवार हम ना भी तस्वर करें और आज़ाद उम्मीदवार तस्वर कर लें तो अक्सरियत से तो वो इलेक्ट हो गए। और इसी तरह सेनेट में जो अब नामजद हो गए लोग पार्टी की तरफ से, आप सोचिए उनको पार्टी टिकट नहीं मिला, पार्टी टिकट ही काला दम हुआ ना, इलेक्शन तो वो लड़ सकते हैं। तो उनको आज़ाद उम्मीदवार अगर हम तस्वर कर लें और उनको सारे जो वोटर हैं उनके इलेक्टोरल कॉलेज वाले वो उनको वोट दे दें, तो इसमें क्या मुज़ायका है? इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं होगी कि ये नॉन एस्ट हो गए हैं उनकी इलेक्शन भी, वो तो नहीं हो सकता। नाज़रीन आपने सुना ये मनोअन वही फैसला आज सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो जस्टिस नासर साहिबा ने कल हमारे प्रोग्राम में तजवीज़ दी थी, जिसके लिए मेरे ख्याल से वो लायक तहसीन भी। आरिफ चौधरी साहब, सबसे पहले तो जस्टिस नासर साहिबा ने जो कहा एग्जैक्टली वही डिसीजन हमारे सामने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आया। अब सर इतना बड़ा फैसला आता है, वही है नवाज शरीफ साहब, वही है सब कुछ, अब उनके कैंडिडेट्स कल को पार्टी में शामिल भी वापस हो जाएंगे, बदला क्या है, क्या तब्दीली आई है इस फैसले से? आप जो एक चीज़ यानी आपने जो इस वक्त बात की है, मुझे यूँ लगता है कि नॉर्मली लोगों के ज़हन में यह है कि शायद कोई ऐसी दो मुतहारब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक पार्टी दूसरी को ख़त्म करना चाह रही है। वो ये रहा है कि एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, आया उसकी वसातत से यानी तहरीक इंसाफ की वसातत से आया, अदरवाइज़ वो केस जो है वो वैसे भी आ सकता था, उसका सुओ मोटो नोटिस भी दिया जा सकता था। पनामा की बात कर रहे हैं, पनामा की, ठीक है। तो उसके बाद अब जो कुछ हो रहा है ये उसी के आगे बाकियात है और उसी के रिपरकशंस हैं। यानी अब अगर वो फैसले यानी अगर आप ये सोच ले इस
یعنی بنیادی پیڈسٹل پہ بات کرنا شروع کر دیں کہ آئینی و قانونی کہ جی ایک پروسیس جو ہے انہیں کیا میں کہتا ہوں بھلے ان کی پولیٹیکل پارٹی پھر ووٹ لے کے جیت جائے، مجھے اس سے یا چیف جسٹس کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ میں جو بات کرتا ہوں وہ اس لیے کہتا ہوں کہ میرا تعلق آئین اور قانون سے ہے. مجھے تو یہ ہے کہ جس شخص نے جو جرم کیا ہے اسے اس کی سزا ملنی چاہیے. اگر کسی نے جرم نہیں کیا اسے بے گناہ سزا نہیں ملنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کا ووٹ دینا اور کسی کا پاپولر ہونا یا ان پاپولر ہونا یہ مینڈیٹ ہے لوگوں کا. اس میں ہمیں کچھ پریشان نہیں ہونا چاہیے. مثلا مجھے ذرا برابر اس بات سے تکلیف نہیں ہوگی اگر نواز شریف جو ہے وہ دوبارہ اس کی پارٹی جیت جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کام وہ ہو رہا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے زغم صاحب کی یہ بات جو کی ابھی عارف چودھری صاحب نے کہ جی یہ ایک پولیٹیکل پروسیس شروع ہوا ہے، ایک آئینی و قانونی پروسیس کے تحت یہ فیصلے جو ہے وہ سامنے ہیں اور اس کو سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. باقی سیاسی لوگ ہیں، سیاست ساتھ چلتی رہنی چاہیے. لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ناظرین کچھ ٹویٹس بھی شیئر کروں گی کچھ نامی گرامی تجزیہ کاروں جرنلسٹ کی جو ایک مختلف رائے جو ہے رکھتے ہیں. رضا رومی صاحب کی یہ ٹویٹ میں ضرور یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی جو کہہ رہے ہیں the Supreme Court judgment disqualifying نواز شریف was not unexpected، یعنی کہ آ گئی، ٹھیک ہے، یہ ایکسپیکٹڈ تھی کہ یہی ڈیسیجن آئے گا. however it's a miscalculation by powers that be. نواز شریف is likely to gain more sympathy and his party more votes in the coming elections. Political engineering so far hasn't delivered. What's next my lords؟ تو یہ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ تھی. وہ کہہ رہے ہیں قانونی پروسیس کے تحت یہ سارا کچھ ہوا، لیکن لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ تھی جس میں نواز شریف صاحب کو مائنس کرنے کا جو ایک پوری وہ تھیوری تھی وہ ناکام ہو گئی. دیکھیے مجھے معلوم نہیں ہے کہ پوری ایک سازش موجود ہے یا نہیں ہے، اور جو چیز مجھے معلوم نہیں ہے اس سازش نہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ سازش تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ صرف فیکٹس کو بھی سامنے رکھیں تو آپ کو کچھ چیزیں بڑی واضح طور پر نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو عدلیہ ناراض نظر آتی ہے. عدلیہ کا کام ناراض ہونا نہیں ہے، جس طرح کی گفتگو، جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے کیسز کو لیا گیا ہے، جتنی چیزیں پہلی دفعہ ہوئی ہیں تاریخ میں، جس طریقے سے اس کیس کو پھینک دیا گیا، پھر لے لیا گیا، JIT بنائی گئی اور جو کچھ ہوا پہلی دفعہ 62 اور 63 جس طریقے سے ایک منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا، اس کی وجہ سے عدلیہ نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی. پہلی تو بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو سیاسی معاملات کو عدالت میں نہیں لے جانا چاہیے تھا. سیاست کو عدالت میں نہیں جانا چاہیے، عدالت کو سیاست میں جانا. ابھی موجودہ صورتحال کی بات کریں نا کہ کیا سیاسی فائدہ ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کو نائلی پہ نائلی کے فیصلے سے؟ یقیناً ان کو فائدہ ہوا ہے، ابھی تک ان کو بے شمار فائدہ ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک اگریو پارٹی کے طور پر، ایک مظلوم پارٹی کے طور پر پورٹرے کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، کامیاب ہوئے. میں معافی چاہوں گا. اب اس کی بڑی واضح وجہ ہے کہ اگر آپ کسی کو صادق اور امین ڈکلیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، عارف صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی کا جرم ثابت ہوتا ہے، معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ تو کرمنل کورٹ ہے ہی نہیں، وہاں تو جرم ثابت ہی نہیں ہو سکتا. ان کا کام جرم ثابت کرنا ہی نہیں ہے. اگر پہلے جرم ثابت ہوتا اس کے بعد نااہلی آتی تو شاید مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا. کرمنل پروسیڈنگز تو ابھی چل رہی ہیں، کہیں تک پہنچی نہیں ہیں، اور کئی مہینے پہلے وزیر اعظم کو پہلے باہر نکال دیا گیا ہے. تو اس وجہ سے ان کو ایک موقع تو ملا اپنے آپ کو پورٹرے کرنے کا، ایک نیا نیریٹو بلڈ کرنے کا کہ مجھے فریم کیا جا رہا ہے اور عدالت میرے خلاف بہت ہی سخت رویہ رکھ رہی ہے. اور اس کی وجہ سے ان کو عوام کی ہمدردی بھی ملی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تاریخی طور پر اکاؤنٹیبلٹی کو جمہوریت کے خلاف اور جمہوری نمائندوں کے خلاف استعمال کیا گیا ہے، اور اسی کو وہ سامنے رکھتے ہوئے یقیناً. لیکن کیا ایسا ہوا بھی ہے؟ کیا عدالتی فیصلہ جو ہے وہ واقعی ہم جیسے نواز شریف صاحب میں انتقام کا لفظ شاید استعمال نہیں کروں گا، لیکن جس طریقے سے یہ پورا کیس عدالت میں چلایا گیا ہے میں اس سے ہرگز اتفاق نہیں کرتا. سر کتنا موقع دیا گیا، اتنی اپرچونٹی دی گئی، اتنی تو کبھی پاکستان میں کسی شخص کو نہیں دی گئی اپنے خلاف کیسز کو اگر وہ نہیں اپروو ہو رہے ثبوت لانے کے حوالے سے. بارے ثبوت تو نواز شریف صاحب کے اوپر. دیکھیے وہ تو آپ جو جس پروسیڈنگ کی بات کریں وہ تو ختم ہی نہیں ہوئی. کورٹ نے جو پروسیڈنگ کی، سپریم کورٹ نے جو کچھ سنا، اس میں سے صرف ایک چیز کو اٹھا کر جو اقامہ کا معاملہ تھا یا جو وزیر اعظم نواز شریف جو اس وقت وزیر اعظم تھے انہوں نے جو تنخواہ نہیں لی چل رہی ہے سر، تو دستاویزات لائیں اور ثابت کر دیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. ابھی بھی کیس چل رہا ہے، اگر تو ابھی بھی کتنا وقت اور چاہیے نواز شریف صاحب کو اپنے آپ کو اہل ثابت کرنے کے لیے؟ کیس چل رہا ہے نا، کیس چل رہا ہے نا. چلے میں پی جے میر صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. پی جے میر صاحب ابھی نواز شریف صاحب آج میڈیا ٹاک بھی کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بس میرا نام ہی رہ گیا
وہ بھی مائنس کر دیں, وہ بھی کہہ دیں کہ آج سے آپ کا نام نواز شریف صاحب نہیں ہوگا, باقی تو آپ نے ہر جگہ سے میری چھٹی کرا دیا ہے. لیکن سر ماضی میں نواز شریف صاحب کچھ اور کہتے تھے, ذرا سنیے گا کہ نواز شریف صاحب کی عدالتی فیصلوں کو قبول کرنے کے حوالے سے کیا رائے تھی. یہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ پہ ہم ہوں یا موجودہ گورنمنٹ ہے یا کوئی بھی ہے, میں اگر یہ تو مجھے اس آرگومنٹس اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک وزیر اعظم گیا, اب کیا دوسرا بھی جائے گا, پھر تیسرا آئے گا تو وہ بھی جائے گا. جب تک کہ حکومت جو ہے وہ آرڈرز کو کمپلائی نہیں کرتی, ان حکم کو نہیں تسلیم کرتی, مانتی نہیں, ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتی, چاہے 10 وزیر اعظم یا 10 لوگ جانے پڑے, جانے چاہیے. جی 10 وزیر اعظم جائیں تو جانے چاہیے. اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی حکومتوں سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ بھائی آپ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو کیوں نہیں کمپلائی کرتے. لیکن آج وہ پھر مجھے کیوں نکالا کا پارٹ 2 نیریٹو جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ماروخ, وہ ایک انگریزی کا لفظ ہے, واٹ از گڈ فار دا گوز از گڈ فار دا گینڈر. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں, یہاں اٹ از ناٹ اے کویسچن کہ نواز شریف پہ کیس ہے یا کسی اور پہ کیس ہے. آپ کا جو انٹرنیشنل امیج ہے آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے, اور آپ نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو پاکستان میں آ رہی ہے آپ اس پہلو کو بھی دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ ایکیوز کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک غلط کام ہو رہا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں, اینرکی اینڈ کنونشن. کنونشن کہہ رہا ہے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے, بائی لا اینڈ تھرو دا لیگیلٹیز انہوں نے ان کو آپ کہہ لو کہ پنشمنٹ دے رہے ہیں, نااہلی کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں وہ. لیکن باہر کیا آپ کا پرسیپشن جا رہا ہے. Will anybody want to come to Pakistan when your courts are being challenged by anybody, not Nawaz Sharif, anybody? No one will want to come in a country where your judicial system is at stake. Please understand that. ایک اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے فائٹ کرنی ہے, میں بار بار کہتا ہوں معروف, آپ کورٹ آف لا کے اندر جا کے کریں. لیکن یہ جو آپ کہہ لو کہ پرووکیٹو اسٹیٹمنٹس اینڈ انٹیگنائزنگ اسٹیٹمنٹس جس میں آپ کورٹس کو کر رہے ہو, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ. یو کین ڈو اے ویری گڈ کیس, لیکن ود ان دا کورٹ آف لا اینڈ ود دا پیرامیٹرز آف آئی تھنک جو آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ کتنے لیول تک آپ جاتے ہو. جتنا آپ پرووک کرو گے اگلے اور ڈیفینسو پہ جائیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ ایک چیز بھی دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ ری انسٹیٹ, کون ری انسٹیٹ کرے گا اس شیئر کو, کیونکہ یہ جب شیئر واپس آ جائے گا یہ تو کھا جائے گا سب کو. تو یہ بھی ڈر ہے کہ واپس آ گیا تو ہم تو گئے. سو اٹ از آئیدر اس اور آئیدر یو. سو یہ ایک بڑی ایک کلیئر آپ کے سامنے ایک ڈائنامکس آ گئے. لیکن اب آگے آگئی آپ کی پولیٹیکل پارٹی. میر صاحب ابھی آپ نے جو بڑی اہم بات کی ہے, میں اس پر چاہوں گی عارف چودھری صاحب ضرور رسپونڈ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جوڈیشری کے اس طرح کا جو پرسیپشن پاکستان میں بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ جی آزاد اور کسی کو بھی کھینچ سکتے ہیں, کسی کو بھی گھر بھیج سکتے ہیں, یہ اچھا نہیں ہے ملک کے امیج کے لیے. انہوں نے جو کی ہے بات, جہاں تک پی جے میر صاحب کی بات میں سمجھ پایا ہوں, انہوں نے کہا کہ جس طرح جوڈیشری کا امیج باہر پورٹرے کیا جا رہا ہے, اور پورٹرے کس نے کیا, گورنمنٹ کر رہی ہے, اور خاص طور پہ وزیر داخلہ نے جا کے کہا امریکہ میں کہ جناب ہمارے یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے ہمارے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے. اصل بات یہ ہے, میں میر صاحب سے ایگری کر رہا ہوں کہ پاکستان کا امیج باہر بدنام اور برا کیا جا رہا ہے. پینٹ ہونا یہ چاہیے کہ اب کوئی بھی ملک دنیا کا جب وہ کرپشن کے ساتھ تو نہیں رہ سکتا. یعنی یہاں ہمیں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ یا تو آپ کرپشن کے ساتھ لیو کرنا شروع کر دو, یا اگر کرپشن کے ساتھ نہیں لیو کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کورٹس جو کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ ونڈکٹیو ہے. اب میں آپ کو خاص بات پوچھوں, جو بتاؤں, جو ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے, میں اب ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, اپنی ان کی رائے ہے. آرٹیکل 184(3) میں جو معاملہ گیا تھا وہ نیب سے متعلق نہیں تھا, وہ بنیادی طور پر ان ایشوز سے متعلق تھا کہ یہ کرپشن ہوئی ہے اور یہ مال بنا ہے, باہر پیسہ ایسٹس بنے ہیں, اور یہ اکاؤنٹ پہلے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اس کیس کو, بعد میں لیا گیا, اور کیسے لیا گیا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. نہیں, سن لیں, وہاں یہ تھا کہ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی یعنی اکاؤنٹ فار نہیں ہو رہا جو ان کی ایسٹس ہیں. تو یہ معاملہ تو اس وقت خود نواز شریف چاہتے تھے کہ یہ معاملہ عدالت کے پاس چلا جائے. اب اگر عدالت کے پاس چلا گیا تو عدالت کے پاس 2 ہی چوائس ہو سکتے ہیں. اگر نواز شریف صاحب سے سوال کیا جا رہا ہے تو وہ جواب دے دے کہ جی یہ منی ٹریل ہے. اگر منی ٹریل وہاں پیش نہیں کر سکتے تو انہوں نے ایک سیکنڈ لاسٹ جملہ میں بولوں اس سیگمنٹ کا یا اس حصے کا جو میرا سوال ہے اس میں یہ ہے
کہ ایک طے کرنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ یا تو جو ٹرائل ہے اس کو پریجوڈس کر دیا جائے، سارے کہہ دیا جاتا کہ انہوں نے یہ بات غلط کی ہے، یہ بات، اس کے نتیجے میں یہ ہونا تھا کہ جناب ہمارا ٹرائل کیا رہ گیا ہے، اس بھرپور موقع دیا گیا اور آخر میں انہوں نے صرف مس ڈیکلیریشن کی بنیاد پر، اور اس میں 2 ججمنٹس موجود تھی آلریڈی ججز کی جو چیلنج نہیں کی گئی، اور ایک اور ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی بات سے ایگری نہیں کرتے، مثلا سسلین مافیا کا لفظ بالکل ٹھیک ہے وہ تو، لیکن سر یہ جو بنیادی ہمارے ڈسکشن کا جو مدعا ہے جس پر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تینوں اپنی رائے دیں کہ ان سارے نااہلی کے فیصلوں سے کیا نواز شریف صاحب سیاسی طور پر کمزور ہو گئے ہیں، کیا وہ مائنس ہو گئے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے؟ آج نواز شریف پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر جو سامنے آ رہے ہیں، اور کل کو اگر ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے نیب کیسز کا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے ہتھکڑی لگا کر، وہ تو فردر ان کو ہمدردی کا ووٹ جو ہے وہ مل جائے گا، تو ہم کرنے کی کیا اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس ساری صورتحال کے تناظر سر؟ اور ووٹ ملیں گے ان کو؟ ہاں نہیں ملے ووٹ، بھائی ووٹ دینے والوں کو تو نہیں روکنا، بات یہ ہے کہ قانون کی عملداری تو آپ نے کر دی۔ چل وقفہ لے لیتے ہیں، پھر وقفے سے مکمل طور پہ سٹارٹ کرتے ہیں، اسی ایشو کے اوپر بات کریں گے، ناظرین ساتھ ہی رہیے گا۔ جی ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ اور ٹویٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ زرار کھوڑو صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی سپریم کورٹ از پریٹی مچ کنڈکٹنگ نواز شریف's election campaign for him and as for Nawaz Sharif and company, here's a Napoleon quote: never interrupt your enemy when he is making a mistake. زیغم صاحب میرا خیال ہے میں زرار کھوڑو صاحب سے بہت حد تک اتفاق کروں گا۔ اگر آپ دیکھیں جمہوریت کی جو ترقی ہے، ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ہے، تو 2 چیزیں اس میں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے عوام کا نمائندگی کا حق، عوام کا یہ حق کہ اپنے نمائندے منتخب کریں اور وہ نمائندے حکومت کر سکیں۔ دوسرا جمہوریت کے اندر ہی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ عدالتیں اور عوام عدالتوں کے ذریعے اپنے منتخب نمائندوں کو جواب دہ بنا سکیں۔ پاکستان میں مسئلہ یہ رہا ہے کہ 1950 سے ہی جواب دہی کو، اکاؤنٹیبلٹی کو استعمال کیا گیا ہے نمائندگی کے حق کے خلاف۔ ایوب خان نے قانون سازی کی، سیاستدانوں کو باہر نکال کیا، اس کے بعد ضیاء الحق نے یہی کام کیا، مشرف صاحب نے نیب بنائی تو یہی ہوا۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ چیز موجود ہے کہ غیر منتخب ادارے جو اس ملک پہ بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں وہ ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ کو کمپلیٹ نہیں ہونے دیتے، اور جو ان کا نمائندگی کا ہے اربوں روپے دے کے جو سینیٹرز آ کر بیٹھیں گے عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنے، وہ کیا کر رہے ہیں عوام کے ساتھ سر؟ وہ اہل ہیں آ کر ہمارے اوپر؟ ان کو نمائندگی کا حق ہے؟ بالکل اہل نہیں ہیں اور اہل نہیں ہونا چاہیے، جس کے لیے 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو خود سیاستدانوں کا اور ہماری پارلیمنٹ کا قصور ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایسا نظام ابھی تک نہیں بنا سکے، صاف شفاف، جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو۔ جب چوری خود آپ نے کرنی ہے تو ایسا نظام کیوں آئے گا؟ یقیناً وہ خود ان کا یہ بہت بڑا قصور ہے، اور ابھی بھی اگر دیکھیے کہ ایک دوسرے کے خلاف جس طریقے سے وہ جمہوریت کے خلاف استعمال ہو جاتے ہیں، ابھی اس کیس کو دیکھیے کہ خود سیاسی جماعتیں گئی ہیں فریڈم آف ایسوسیشن کو ریسٹرکٹ کروانے کے لیے عدالت میں، اپنے اوپر پابندیاں لگوانے کے لیے۔ کہہ رہی تھی کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں تو جی یقیناً نواز شریف کا قصور، نواز شریف کو خود ہم اس معاملے میں بے گناہ قرار نہیں دے سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بات میں وزن نہیں ہے، عوام اس کو نہیں سمجھتے، یا عوام کا حق نمائندگی اہم نہیں ہے۔ آپ 62 63 صادق اور امین استعمال کر کے 1.5 کروڑ جس نے ووٹ لیے ہوں 20 کروڑ لوگوں کے نمائندے کو نکال باہر کریں، اور اگر ایک کمی موجود ہے، یہ حق ہے کہ 1.5 کروڑ پی جے میر صاحب 1.5 کروڑ ووٹ لے کے آنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ دندناتے پھریں، آپ پارلیمنٹ کو بے توقیر کریں، آپ پارلیمنٹ میں آئیں نہ، آپ اپنی کچن کیبنٹ رکھیں، آپ اپنے فیصلے خود کریں، آپ ڈکٹیٹر کی طرح جو ہے وہ رن کریں ملک کو، ریاست پاکستان کو، آپ عوامی مفاد کے خلاف اور ذاتی مفاد کے لیے قانون سازی اور آئین سازی کریں، اور جب آپ سے جواب مانگا جائے تو آپ احتساب کے نام کے اوپر آپ کہیں جی مجھے کیوں نکالا؟ دیکھیں میں لیگل تو ہوں نہیں، لیکن کامن سینس آپ کو ایک چیز بتاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈاکٹر ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے انسان کی،
तो अगर वो एक मैल प्रैक्टिस करता है तो जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, मेडिकल एसोसिएशन, वो उसको डिसबार कर देते हैं और राइट ऑफ कर देते हैं, एंड ही कैन नॉट परफॉर्म बिकॉज जिंदगी और मौत, ही इज नॉट केपेबल ऑफ इट. सिमिलरली अगर कोई आप कह ले कि मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, एनीवन, अगर वो डिस्पाइट द फैक्ट पॉपुलरली इलेक्टेड आते हैं और अगर कोई मैल फंक्शन करते हैं तो फिर आपके पास क्या चॉइस है? आप क्या कहेंगे? विल यू कीप हिम और विल यू से कि नो, ही हैज टू बी अकाउंटेबल? अब यहां इस वक्त जो हमारा जो डिबेट है, जो एक्चुअल डिबेट है कि आज शुड वी से द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज करप्ट? Should we say the Supreme Court of Pakistan is biased? Should we say Supreme Court of Pakistan is taking a vendetta? ये 3 पॉइंट्स हैं. अब द क्वेश्चन अराइजेस दूसरी साइड से कि वो कह रहे हैं कि भाई आपने हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या ठीक की है? हम खुश नहीं हैं इससे. हम आपसे चाहते कि हमें इंसाफ दो, मुझे क्यों निकाला या क्या किया, फलाना किया. अब वो उनका एक रेटोरिक है. यहाँ डिबेट इस चीज की है. बाकी ये जो डायनेमिक्स है ये चलते रहेंगे. जिस तरह के अभी वन ऑफ द पैनलिस्ट सेड कि अभी तो ये केस चल रहा है. अभी मैंने आपको सुनवाया ना नवाज शरीफ साहब का क्लिप. 2012 में वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे भाई अदालतों के फैसलों को कबूल करना चाहिए और जो हुकूमतें कबूल नहीं करती हैं उन हुकूमतों से पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं कबूल करती हैं. अब जब बात नवाज शरीफ साहब के ऊपर जाती तौर पर आई है तो अब वो कहते हैं जी मुझे क्यों निकाला. अब वो कहते हैं अदालतें जो इंतकामी कार्रवाई का निशाना उनको बना रही है. माजी में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को निकालने के लिए और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुंतखब हुकूमतों मिलकर मुंतखब हुकूमतों का तख्ता गिराने वाले कौन थे? यही नवाज शरीफ साहब थे ना. अब ये जो आपने क्लिप दिखाया है, ये आप क्या क्या इसका कहें? अब अभी आई मीन ये फैक्ट है. दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ. द क्वेश्चन इज, इसलिए मैंने पहले कहा था व्हाट इज गुड फॉर द गूज इज गुड फॉर द गैंडर. ठीक है. क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि वो करें तो फिर आपको भी करना है. तो लेकिन यहाँ इस वक्त हमने हर चीज को, नवाज शरीफ इज नॉट द इशू, नवाज शरीफ इज नॉट द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज कि आर वी गोइंग टू पुट द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान डाउन? देखें, जुडिशियल सिस्टम अगर नीचे चला गया, लेट मी टेल यू, देयर इज chaos एंड देयर इज एनर्की इन द कंट्री. एब्सोल्युटली. मुझे ये बताइए सारी एक्सरसाइज का क्या फायदा हो रहा है सर? जब नवाज शरीफ साहब अपनी जगह पे बरकरार है, उनके बंदे इलेक्ट होकर पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लोधरा इलेक्शन अपनी जगह बरकरार है, क्या तब्दीली आई है? अच्छा, मुझे ये बता दें कि इसके अलावा क्या चॉइस क्या है अगर कोई करप्शन का मुकदमा इस तरह का आ जाता है जिस तरह का आया था? नहीं, अदालतों ने तो अपना काम ठीक नहीं किया. सुन लेना, मैं आपको एक कर्ज करूं. पहली बात तो यह है कि खुद दोनों पार्टियों ने, एक लाने वाली थी, एक जो जिसके खिलाफ था उसने भी एग्री किया. अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या चॉइस था? यही चॉइस था कि या कह देते कि जी जो कुछ भी आया वो, मुझे याद है मीर साहब को भी पता होगा, वहाँ न्यूयॉर्क में केस जॉन गॉटी का चल रहा था, तो वो जो टेप रिकॉर्डर थी उस पर था कि किल हिम, ये सब. और उनमें से एक जूरर जो था, बाकी सारे कह रहे थे वी कैंट लिसन, वी कैंट हियर, और एक जो था उसने कहा आई कैन हियर. अगले दिन वो नहीं था जूरी में. तो बात ये है कि या तो फिर ये तय कर लिया जाए कि वो चूंकि इतने पावरफुल है और इसलिए उनके खिलाफ फैसला ना किया जाए. अगर फैसला करना है और सबको बराबर है तो फिर मैं समझता हूँ अगर मुझे बेइंसाफी और इंसाफ की बहस से हटकर अगर मुझे चॉइस करना होगा अपने अदालती निज़ाम और नवाज शरीफ में या किसी भी बड़े सियासतदान में, तो मेरा चॉइस होगा अदालती निज़ाम. ठीक है. उसकी वजह यह है कि अगर अदालती निज़ाम नहीं रहा तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस है वो एक के बाद दूसरा आ सकता है. सियासत जो है जिस हद तक चल रही है सियासत, और दूसरी बात में सियासतदान खुद ही अदालती फैसला कह देंगे तो फिर मुझे नहीं, मुझे आप मारूख ये बताएं, आहत चीमा को पकड़ा गया है. अब यानी मतलब नैब पहले कहा जा रहा था कि नैब कुछ कर नहीं रही. अगर नैब किसी को करप्शन के इल्जाम में पकड़ती है तो सारे उसके हक में आ जाते हैं कि जनाब अब मुझे ये बता दे कि चॉइस क्या है. ठीक है. यानी यही अगर गवर्नमेंट कोई और होती और नवाज शरीफ साहब जो है वो होते तनकीद करने वाले अपोजिशन में होते, यानी मतलब है कि नवाज शरीफ साहब ने बात और कर दी थी. इन्होंने कहना था कि क्यों छोड़ते, और ऐसे कहा. तो अदालतों के पास चॉइस नहीं, क्योंकि खुद सियासतदान अपने हाथों से केस उठाकर लेकर गए तो उन्होंने तो फैसला करना ही करना था, उन्होंने फैसला कर दिया. अब गलती कहां पर हुई है, लेकिन इस गलती का फायदा सारा नवाज शरीफ साहब को हो रहा है. सियासी तौर पर हमदर्दी के वोट उनको कहा जा रहा है कि मिल सकते हैं 2018 के इंतखाबात के अंदर. इसी पर जरा मजीद भी गुफ्तगू करेंगे इस वक्फे के बाद. मेरे साथ ही रहिएगा.
جناب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میر صاحب یہ مختصر سیگمنٹ ہے ہمارے پاس. سر کیا نون لیگ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی؟ سر کیا نواز شریف کی پارٹی کے اوپر گرفت کمزور ہو سکے گی؟ دیکھیں گرفت یہ تو ابھی آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب جب ڈیوک اسٹریٹ پہ ہوتے تھے لنڈن میں تو کہتے تھے کہ لوگ مجھے کہتے تھے نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو کہتے میں نے پیچھے دیکھا تو بندے ہی غائب سارے. تو دا کویسچن از کہ یہ ابھی لٹمس ٹیسٹ ہے، کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹس آئیں گے. جب یہ انڈیپینڈنٹس آئیں گے وی ڈونٹ نو کہ کس سائڈ پہ جائیں گے. کیوں؟ انہوں نے کسی نے ابھی پیسہ لگا کے نہیں آنا. یہ انڈیپینڈنٹ آئیں گے. یہ جو آپ نے اربوں روپے کی بات کی ہے، اب انڈیپینڈنٹ سینٹ الیکشنز کے اندر پیسہ نہیں لگے گا. انڈیپینڈنٹ آئیں گے وداؤٹ اسپینڈنگ اینی منی اینڈ دین وی ول سی کہ یہ لوگ جاتے کہاں ہیں یا ان کو اسٹیئر کہاں کہا جاتا ہے. مارخ ایک چیز مجھے بڑے افسوس سے نہیں، میں آپ کو ایک فیکچوئل چیز بتاتا ہوں. پاکستان از ناٹ اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ. It is an army state. No matter what anybody says, this is an army state because of its geopolitical situations, because of its situation with India, and because of its corruption all around. میں اس گورنمنٹ کی نہیں کر رہا ہوں, all around. یہ صاحب نے اچھی بات کی ہے. 1950 سے لے کے آج تک ہم اسی کا شکار ہیں. تو اس کو ہم اس وقت تکڑا کریں گے سب چیز کو جب آپ پارٹیز کو بھی کہہ رہے ہیں. پارٹیز میں انٹر پارٹی الیکشنز تو ہوتے ہی نہیں ہیں. جو ایک آیا ہاں جی اس کو بنا دو اس کو بنا دو. Is this democracy? No. جب تک آپ ڈیموکریسی میں الیکشنز اور جمہور کو تکڑا نہیں کرو گے آپ کے پاس جمہوریت نہیں آئے گی. ہاں نام یوز کر لو اس کا جمہوریت کا. تو سر بات تو پھر وہی ہوگی, ہمیں آرمی اسٹیٹ ہم نہیں بنایا ہوا ہے. آرمی اسٹیٹ تو نہیں, خیر سیکیورٹی اسٹیٹ اس کو کہہ لیتے, لیکن یہ ہماری اپنی پیداوار ہے نا سر. ہم سیاستدانوں نے موقع دیا ہے. معروف دو باتیں جو بڑی ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آرمی اسٹیٹ اگر ہے مطلب اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس وقت سوال ہمارے سامنے بالکل ایک سادہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی گرفت پارٹی سے پھر ان کی مضبوط رہ سکے گی. پارٹی پہ ان کی گرفت اس وقت تک موجود ہے جب تک لوگوں کو یہ یقین ہے کہ نواز شریف صاحب انٹیمیڈیٹ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں, کورٹس کو پریشرائز کرنے میں. چونکہ وہ جو ہے نا یہ جتنے دوست ان کے ساتھ ہیں وہ وہی ہیں جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ بے وفا آپ ہو نہیں سکتے, آپ نے وقت سے وفا کی ہے. چونکہ وقت سے وفا کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ بڑے آگے بڑھ رہے ہیں. اور آپ نے ایک اور دیکھا ہوگا کہ یعنی پہلے صورتحال یہ تھی کہ دو گروہ تھے. ایک ایسا گروہ تھا جو کہتا تھا کہ نہیں عدالتوں کی توہین نہ کرے, اداروں سے نہ لڑے. وہ بھی پارلیمنٹ کے فورم پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ججز کے کانڈکٹ کو. اور آپ اگر چند دن پہلے یعنی حامد میر صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی ان کی اپنا پرائم منسٹر کی ٹی وی پہ آئی, اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو نہیں لڑنا چاہتے عدالتوں کے ساتھ, یہ عدالتیں ٹھیک کر رہی ہیں. فلور آف دا ہاؤس کے اوپر فلور آف دا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ نیریٹو طاقت پکڑ گیا کہ ان جو وہ شاہ کے مصاحب تھے اور جنہیں وہ ساری ملی تھی موجیں ملی تھی, جو انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ نواز شریف ایک نشہ ہے. اب نشہ جن کو ہے وہ نواز شریف کو اس حد تک مدہوش کرنا چاہتے ہیں کہ پھر وہی کیفیت ہو, اور نواز شریف صاحب بھی اسی گڑھے میں دوبارہ گریں گے, گرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہلے. بات یہی ہو رہی ہے نا سر کہ یہ گڑھے میں آپ میں سن لیں, اگر ایک منٹ آپ کو میں عرض کرتا ہوں, ابھی فیصلے نہیں ہوئے. نیب کورٹ کا فیصلہ آنے دیں. لودھرا الیکشن میں کیا ہوا؟ لودھرا الیکشن بھلے میں کہتا ہوں کہ سارے الیکشن ہو جائے, جو الیکٹیبلز ہیں نا وہ اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک انہیں یہ امید نہ ہو. وہ الیکٹیبلز جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتے تھے پر نہیں تھے نا اس دفعہ ان کے ساتھ. لیکن بات ہے وہ جو گڑھے کی کھودنے کی بات کریں, جو لوگ کہتے ہیں نواز شریف صاحب ہمیشہ غلطی خود کرتے ہیں, اس دفعہ لگتا ہے کہ وہ غلطی نہیں کر رہے ہیں, جو غلطی دوسری سائڈ سے ہو رہی ہے. دیکھیں نواز شریف نے بہت غلطیاں کی, اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اس سچویشن کو یہاں تک لانے میں نواز شریف کا ایک کردار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہی کچھ نواز شریف ہمارے ساتھ کرتے رہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا. لیکن کیا عدالت کا دامن صاف ہے؟ عدالتوں نے کبھی کچھ نہیں کیا. کیا پاکستان کے غیر منتخب ادارے جو ہیں وہ نیک پاک صادق امین ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ اور اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو کیا اس کے نتیجے میں آج ہونے والی غلط باتیں جسٹیفائی ہو جاتی ہیں؟ اگر نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کی تو کیا پیپلز پارٹی کے لیے جسٹیفائیڈ ہیں ویسا ہی کچھ کرنا اور جمہوریت کو نقصان پہنچانا؟ دیکھیے جہاں تک نواز شریف کی بات ہے, تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈر ان کی عوام کے ساتھ ایک ریزوننس ہوتی ہے. آپ ذرا ایک یونین کونسل کا الیکشن لڑ کر دیکھ لیجئے, لیکن عوام ان کو مینڈیٹ دیتی ہے اپنے مفاد میں کام کرنے کے لیے, نہ کہ ذاتی مفاد. اس میں یقیناً دو باتیں ہیں. لیکن آپ نے جو اس سے پہلے بات کی نا زغن صاحب, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے, جس کے اوپر میں چاہوں گی آپ تینوں دوبارہ کامنٹ بھی ضرور کریں. میر صاحب, یہ اداروں کے ٹکراؤ سے سر نقصان صرف پاکستان کا ہو رہا ہے.
بالکل آپ نے صحیح کہا. اور پتہ پرابلم کیا ہے, آپ جائیں کینسر کو ڈھونڈیں. نواز شریف ہمسیلف از اے گڈ پرسن, لیکن اس کا پرابلم کیا ہے نا ان کا, کہ جب یہ پاور میں ہوتے ہیں تو ان کے پاس ہوتے ہیں سائیکوفینٹس. جب یہ ابھی اس ٹربل میں ہوتے ہیں تو ان کے پاس ہوتے ہیں سائیکو فرینڈس. یہ پرابلم ہے. دس از ایگزیکٹلی what the problem is, کہ بیڈ ایڈوائس کے یہ شکار ہیں. یہ ان کو صحیح ایڈوائس کوئی نہیں دیتا کہ ہاؤ ٹو گو دا رائٹ وے اباؤٹ. سر ایڈوائس تو ٹھیک ملتی ہے, لیکن پھر چودھری نثار صاحب والا حشر ہوتا ہے نا ان کے ساتھ. یہ ایک بدقسمتی ہے. چودھری نثار از اے لوئلسٹ آف دا پارٹی, دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ. لیکن آج دیکھ لیں لوئلسٹ کا حال. یہ مشاہد حسین جو کہ بڑے چیمپئن بنتے تھے ایک سائیڈ کے, چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے پیروں میں آج جا کے ادھر نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے جا کے. تو نواز شریف کو سوچنا چاہیے نا کہ کون لوئل ہے کہ کون نہیں ہے. کون جنرل مشرف کے آگے گاڑیوں کے آگے ڈانس کرتے ہوتے تھے, آج نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. خدا کے لیے یار کوئی تو کیریکٹر دکھائیں اپنا. یہ بالکل صحیح بات کی ہے. اگر تو انسان سیکھتا ہو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غور کرے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو مجھے مشورہ دے رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ ایٹ دی اینڈ یہ دیکھیں, ہم اس وقت جو سچویشن ہے نا, آپ لودھرا کا الیکشن آپ کے سامنے ہے, اس میں جیت گئے, اور اس کے بعد پھر یہ کہ ہر جگہ جا رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں ہر روز اور مجمع آ رہے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لودھرا میں مقامی لوگ جیتے ہیں. I agree with you. میں کہتا ہوں بھلے سب کچھ ہو جائے, لیکن کیا اس سے یہ حقیقت بدل جائے گی کہ جو کسی نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی وہی کیفیت ہے جس طرح اگر کسی کے جنازے میں بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ جنازہ بہت بڑا ہو تو کیا وہ مردہ زندہ ہو جائے گا. اب یہ ان کی صورتحال ہے کہ یا تو جس طرح کی وہ سوچ ان کی ہے نا نواز شریف کی, کہ وہ اس طرح کا انقلاب آئے جس کے نتیجے میں اتنی 2/3 میجارٹی ہو, اس کے بعد پھر گلیاں ہون سنجیاں وچ مرزا یار پھرے, جس طرح کی لیجسلیشن وہ چاہتے ہیں اس طرح کی کریں. اس طرح کے حالات نہ ہیں, نہ صوبے سارے ان کے قابو میں ہیں. بڑی اچھی بات کی امیر صاحب نے بھی اور عارف صاحب آپ نے بھی. آج نواز شریف صاحب نے جو میٹنگ ان کی ہو رہی تھی اس میں انہوں نے ایک لطیفہ بھی سنا, اور لطیفے کا لب لباب یہ تھا کہ وہ ریس کا آخری گھوڑا ہے. تو جب کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ تالیاں کیوں پیٹ رہے ہیں, آپ تو ریس میں آخری, آپ کا تو گھوڑا بہت پیچھے ہے, تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ پیچھے نہیں ہے, انہیں باقیاں سارے نو آگے لایا ہوئے ہیں. تو کیا نواز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے سب کو آگے لگایا؟ نواز شریف ظاہر ہے اپنی بات وہاں نہیں کر رہے تھے, وہ ایک اور گھوڑے کی بات کر رہے تھے جو ان کے خیال میں کسی اور کا گھوڑا ہے اور جس کو جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کا وہ مذاق کر. دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں صادق اور امین 184(3) کو استعمال کرتے ہوئے 6263 کو استعمال کرتے ہوئے ناجائز طور پر نکالا گیا ہے. ایک سیاسی رہنما کے طور پر وہ عوام میں گئے ہیں اور عوام میں ان کو پذیرائی ملی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر ان کے دو بڑے چیلنجز تھے. لیکن کل کو جیت جانے سے کیا عدالتی ورڈکٹ کی نفی ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی, ہو بھی نہیں سکتی. لیکن دیکھیے پارٹی کے طور پر ان کے دو بڑے چیلنجز تھے. پہلا چیلنج یہ تھا کہ ان کے الیکٹیبل ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے, وہ وہیں پر موجود ہے, وہ وہیں پر پارٹی پر ان کی گرفت موجود ہے. دوسرا چیلنج ان کا یہ تھا کہ ان کے ووٹر ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے, ان کی مقبولیت وہ بھی زیادہ ہو گئی. تو سیاسی طور پر تو وہ کامیاب رہے ہیں, اور صرف سیاست دانوں کو یہاں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے قومی اداروں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. جس کی بات کی چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب نے کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, میرے خیال سے اٹس اباؤٹ ٹائم کہ واقعی تمام تر ریاستیں بیٹھیں اور اس ایشو کو ریزالو کریں کہ کس کے کیا اختیارات ہیں, اور وہ اختیارات آئینی اور قانونی حدود کے اندر ہونے چاہیے تاکہ ریاستی اداروں کے ٹکراؤ سے بچا جا سکے اور پاکستان کو نقصان نہ ہو. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.